बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप देखिए कि अमेरिका ने ये जो हमला किया है, B2 बॉम्बर तैयारों के जरिए हमला, कुछ 12 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। अगर आप गिराए गए बारूद की मिकदार का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो ये 30 से 35 हज़ार किलोग्राम बारूद है। और 6 तैयारे B2 बम्बर तैयारे इसमें इस्तेमाल हुए और उन्होंने 12 बंकर बस्टर बम गिराए नतंज पर, उसके साथ इस्फहान पर और इनके अलावा फर्दू की एटमी तनसीबात पर। डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ऐलान किया और बताया कि हमने ये कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, उस ऐलान में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने बहुत कामयाबी के साथ ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपना हमला मुकम्मल कर लिया है। तमाम हमारे तैयारे ईरान की हदूद से बाहर आ गए हैं और बॉम्ब्स का जो पेलोड था वो ड्रॉप किया गया है इन प्राइमरी साइट्स पर। इसमें फर्दू शामिल है, इस्फहान शामिल है, नतंज शामिल है। और फिर वो कहता है कि मुबारकबाद देता हूँ अमेरिका के तमाम जंगजुओं को। और फिर वो कहता है कि कोई दुनिया की फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। और उसने ये भी कहा कि अब अमन का वक्त है और आपने इस मामले पर तवज्जो दी, आपका शुक्रिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया हमले करने के बाद। ईरान का जो रद्द अमल आया है, वो रद्द अमल हमें क्या बताता है? ईरान ने ये कहा कि पुरअमन जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। और ईरान ने ये भी कहा, अब्बास इराक़ची ने, कि सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन अमेरिका ने ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो जौहरी हथियारों का अदम फैलाव है, उसकी संगीन खिलाफ वर्जी की है। आज सुबह के वाक़यात निहायत अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत हैं। इनके देरपा नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस इंतहाई ख़तरनाक, गैर कानूनी और मुजरिमाना तर्ज अमल पर तशवीश में मुब्तला होना चाहिए। अब हमारे पास तमाम ऑप्शंस महफूज हैं, अपनी खुद मुख्तारी के, अपने मुफादात के और अपने अवाम के दिफा के तमाम ऑप्शंस महफूज हैं, ये बताया गया उनकी जानिब से। और हम सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं वो हमने देख ही लिया कि क्या हो रहा है। अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर मैं आपको बताऊं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इस मामले में। देखिए, हमें ये पता चल रहा है और ये खबर दी जा रही है वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से। वॉशिंगटन पोस्ट बताता है कि अमेरिका के ईरान पर हमले से 2 दिन पहले ईरान के फर्दू न्यूक्लियर प्लांट के बाहर 16 बड़े ट्रक देखे गए। सैटेलाइट तस्वीर में 19 जून को वहां गाड़ियों की गैर मामूली सरगर्मी नजर आई, जैसे कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ट्रक्स की हमें एक लाइन नजर आ रही है, एक साथ फर्दू न्यूक्लियर प्लांट के बाहर। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने यहाँ बमबारी की है, लेकिन यहाँ से पहले ही तमाम तर ज़रूरी मवाद निकाल लिया गया था। एक सहाफ़ी की वीडियो वायरल हो रही है, वो ये बता रहा है कि फर्दू न्यूक्लियर प्लांट गाड़ी में ड्राइव करते हुए इस तरफ है, अमेरिका ने बमबारी इस तरफ की है और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हिट किया गया है। ये उस सहाफ़ी की जानिब से कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के ऐलान पर। तो अंदर की खबर तो बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन उसके बाद जो ईरान ने किया है, इसराइल पर जो मिसाइल दागे हैं और वहाँ जो तबाही हुई है, वो तबाही देखने से ताल्लुक़ रखती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आलमी साम्राज्य के इस सांड को अगर नकेल डाल के कोई खड़ा हुआ है पहली बार, तो वो ईरान खड़ा हुआ है। और उसके साथ अगर साथ दें खित्ते के मुमालिक, पाकिस्तान, ये बाकायदा तौर पर साथ देने की बात हो रही है। तो फिर इस आलमी ताकतों के गुंडे का, इस सांड का कोई हल मुश्किल नहीं है, ये किया जा सकता है आसानी के साथ। लेकिन अफसोसनाक है कि पाकिस्तान ने जो किया और जिस तरह से हमने ये कहा कि ट्रंप से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमें अब उसका नतीजा देखना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नामजद किया था, डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया था। तो बाज़ाब्ता तौर पर ये खबर देखिए,
ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسحاق ڈار کے دستخطوں کے ساتھ ان کے دفتر سے لکھا ہوا، وزیر خارجہ کے دفتر سے لکھا ہوا ایک خط روانہ بھی کر دیا پاکستان۔ یعنی ہمیں ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ قانون بناؤ، اپیل کے حوالے سے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن 45 دن کے اندر قانون بناؤ۔ کل وہ 45 دن مکمل ہو گئے، ککھ نہیں کیا ہماری حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد پر۔ یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے الیکشن کراؤ، کچھ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہاں مختلف سطحوں پر کہا جاتا ہے کہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کیجیے، الیکشن کمیشن کو، حکومت کو، کچھ نہیں کرتے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہتے کہ نہیں کرتے عمل۔ اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مجھے نوبیل پیس پرائز کیوں نہیں مل سکتا؟ پاکستان نے کہا ہم ہیں نا، اور اس کے بعد پاکستان نے گھنٹوں کے اندر خط روانہ کر دیا۔ اتنی تیزی پاکستان نے دکھائی، اس نون لیگ کی حکومت نے، انتہائی درجے کی بے شرمی تھی۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نامزد کرتے تو ٹرمپ کو نامزد کرتے، جب آپ مذمت کرتے، آج بیان جاری کیا پاکستان نے مذمت کا کہ امریکہ کے اس حملے کی ہم مذمت کرتے، تو اب لکھو نام، اسی ٹرمپ کا نام لکھو، اور اسی ٹرمپ کا نام لکھ کر جس کو تم نے نامزد کیا ہے اس کو شرم دلاؤ، اس کی مذمت کرو۔ اس نے یہ کام کیا اور وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہے میں نے کیا، تو پھر مذمت بھی اسی کی کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب نامزد کریں گے تو ٹرمپ کو کریں گے، مذمت کریں گے تو امریکہ کی کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہماری اسٹیبلشمنٹ وہاں ملاقات کر کے آئی ہے، کھانے کے بعد واپس آئے، اس لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اس ملاقات کے ساتھ ہماری حکومت نے کہا جی پوری طرح سے لوپ میں تھے، لوپ ہول میں تھے۔ یہ عجیب و غریب کام کیا کہ جی ٹھیک ہے سب مل کر ساتھ تھے، زبردست بہترین کام تھا، اور اب مذمت کرنی ہے تو ٹرمپ کے بجائے امریکہ کی مذمت کرنی ہے۔ مذمت بھی ٹرمپ کی کرو، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ ابو ہے۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا صحافت میں یا تجزیہ کاری میں، وہ اور ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب مذمت کرنی ہوتی ہے تو سیاستدانوں کی مذمت کر دیتے ہیں، طاقتوروں کی مذمت نہیں کرتے۔ یہی پاکستان کی حکومت کر رہی ہے۔ جب حمایت کرنی تو ٹرمپ کی حمایت کرنی ہے، مذمت کرنی ہے تو امریکہ کی مذمت کرنی ہے، مذمت کرتے وقت ٹرمپ کا نام نہیں لینا، یہ پاکستان نے کیا۔ اب بتایا جائے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے۔ انصار عباسی صاحب کو بتایا گیا نا کہ کس طرح سے ملاقات ہوئی، کس طرح کا ماحول تھا، کتنی دیر کی ملاقات تھی، کیا کچھ ہوا، یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا تھا انصار عباسی صاحب کو۔ اب اسی طرح سے بتایا جائے کہ اب ہمارا رد عمل کیا ہے، اب ہم کیا سوچتے ہیں، اب ہم ایران کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب جبکہ ٹرمپ اس میں 2 ہفتے رکنے کا اعلان کر گیا تھا تو ڈگ 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 ایسے ناچ رہے تھے بندر کی طرح ہمارے صحافی۔ یہ شہباز شریف نے کر دیا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، یہ فیلڈ مارشل صاحب نے کر دیا۔ ہمارے ٹاؤٹس بندر کی طرح ناچ رہے تھے، چھلانگیں مار رہے تھے۔ ابھی میں ان ٹاؤٹس کے بیانات پر بھی آتا ہوں، لیکن اب جب یہ ہو گیا تو اب آپ دیکھیے کہ اکثریت ٹاؤٹس کی یا تو کور اپ کر رہی ہے یا وہ نیپال جا چکے، ان کی موت واقع ہو چکی، خاموش ہو چکے بے شرموں کی طرح۔ تو یہ ہمارے ٹاؤٹس کا کام ہے، لیکن ہمیں اب انصار عباسی صاحب پتہ کر کے بتائیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب کیا سوچتی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے تو کہا تھا مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ہیپی نہیں ہے اس سچویشن پہ۔ تو ہمیں لگا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان ہیپی نہیں ہے، پاکستان نے مذمت کر دی دوبارہ تو ہیپی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ بہت سی چیزوں پر مجھ سے ایگری بھی کیا ہے۔ تو اب ہمیں جواب ملنا چاہیے۔ جب وہاں سے جواب ہمیں انصار عباسی صاحب کے ذریعے اور ٹرمپ کے ذریعے مل گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، تو اب بھی ہمیں جواب ملنا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب کیا سوچتی ہے اور اب ہم کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کروں، مجھے یہ جو پاکستانی ہے نا، ان صحافیوں کے معاملات پر بات کرنی ہے۔ جیسے سید عمران شفقت صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں طاقت کے اس کھیل میں پاکستان جتنا طاقتور ہے اتنا ہی کھیل سکتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اللہ ایران کا حامی ہو۔ اور یہ پہلے بتا رہے تھے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر صاحب کو لنچ پہ بلایا۔ حسین حقانی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں ویسے بھی یہ ممکن ہے کہ نوبیل امن انعام کی خواہش خود پسند ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائی میں شرکت سے روکنے کا سبب بن جائے۔ یہ حسین حقانی صاحب نے کہا، انصار عباسی صاحب اس کو بھی ری ٹویٹ کر کے بیٹھے ہوتے۔ اب ہمیں بتائیں انصار عباسی صاحب کیا سوچتے ہیں۔ یہ ایک حیدر نقوی نام کا بندہ، یہ اے آر وائی پہ آیا تھا کچھ دنوں کے لیے، اور اب یہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر جھوٹ بولتا ہے، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے صحافیوں کو،
اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے. یہ کہہ رہا ہے دنیا کے پاس اگر ذرا سی بھی عقل ہے تو سمجھ جائے گی پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملہ کرنے سے مکمل طور پر روک دیا ہے. یہ سب سے بڑے جو ٹاؤٹ ہے نا ان میں سے ایک ہے. اور جلد جنگ بھی اپنے مکمل اختتام پر پہنچنے والی ہے. 30,000 کلو گرام سے زیادہ بارود مارا گیا ہے. اگر ٹرمپ سے ملاقات میں فیلڈ مارشل کو تھوڑا سا بھی اشارہ ملتا، یہ بتا رہا ہے اگر ٹرمپ سے ملاقات میں فیلڈ مارشل کو تھوڑا سا بھی اشارہ ملتا کہ ٹرمپ ایران پر حملہ کر دے گا تو پاکستان کبھی بھی ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد نہیں کرتا، کیونکہ پھر اس کے اثرات پاکستان کی اندرونی صورتحال پر بہت بری طرح پڑنے تھے. اب تو مجھے 1000% یقین ہے. کتنا؟ 1000% یقین ہے. میں کہہ رہا ہوں نا ڈگ 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 ناچو. اچھا سسرال جائے گا تو کیسے بیٹھے گا، جائے گا تو ڈانس کیسے کرے گا، سلام کیسے کرے گا، پش اپ لگا کے دکھا، قلع بازی مار کے دکھا. یہ وہ لوگ ہیں. مجھے 1000% یقین ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے حق میں کر لیا. ہمارے فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے حق میں کر لیا. انصر عباسیاب کی خبر تھی فرام پلاننگ ٹو فالو اپ پی ایم فلی ان لوپ آن ٹرمپ COS میٹنگ. اب بتائیں کیا کہتے ہیں. کل تک نصر اللہ ملک صاحب ہمیں بتاتے تھے اج کل ٹرمپ نو پیو بنا لیا تسی، اج کل ٹرمپ نو پیو بنا لیا تسی. اب بتائیں کیا کہتے ہیں. تمغہ لینے والی شمع جنیجو صاحبہ، جو خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا نا کہ بچ کے گھاس بھی کھائے گا، جس کو چارہ ڈال رہے ہیں وہ گھاس بھی کھائے گا، دو لتی بھی مارے گا. یہ خواجہ سعد رفیق نے ٹرمپ کو جب نامزد کیا گیا تھا تب کہا تھا. تو شمع جنیجو صاحبہ تمغہ لینے والی، انہوں نے کہا جس کی دو لتی کھانے کا ڈر ہو اس کی ٹانگیں باندھ کے دودھ بھی نکالا جاتا ہے. اسی کو آرٹ آف ڈپلومیسی کہتے ہیں. یہ آرٹ آف ڈپلومیسی. پھر اس کے بعد اجمل جامی صاحب نے کہا کہ خاکسار غلط ثابت ہوا. یہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن یہ کہنے سے پہلے انہوں نے کہا یہ جس کا بھی مشورہ ہے بہت اعلیٰ مشورہ ہے، بھارت اور اسرائیل کو ذہن میں رکھے اور پھر سوچیں. یہ کہا جا رہا تھا. اس کے علاوہ میرا دوست، میرا بھائی وجی ثانی، وہ کہتا ہے ہم آپ کو امن انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں، آپ جنگ میں کود رہے ہیں. استغفر اللہ. ماسٹر اسٹروک. کون سا اسٹروک؟ ماسٹر اسٹروک. یہ ہمارے ہاں سے کہا گیا تھا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اب کیا کریں گے. یہ تو صحافی ہیں، ہمارے جیسے صحافی ہیں، ہم بھی نون لیگ کی مذمت کر دیتے ہیں نا، اس سے آگے نہیں جاتے. اس سے آگے بڑھ کر چابی والے کھلونوں کا کیا ہوگا. یعنی آئینہ خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد رضوی صاحب کئی عرصے سے خاموش ہیں. بڑی بڑی چیزیں ہو گئی خاموش ہیں. اس کے بعد فلسطین پر خاموش، ایران پر خاموش، ہماری حکومت امریکہ کے ساتھ جس طرح سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے اس پر خاموش. اب تو آئیں. آپ تو وہ کرتے تھے کہ ہلا کر رکھ دیتے. عمران خان کی حکومت کے دنوں میں اس لیے کہتا ہوں نا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے خلاف تھی، بظاہر ساتھ تھے، اور ساتھ رہ کے انہوں نے جو نقصان پہنچایا وہ ہمارے سامنے ہے. تو سعد رضوی صاحب کہاں ہیں؟ چابی والے کھلونے. آئیں بتائیں کہ کیا سوچتے ہیں سعد حسین رضوی صاحب. یہ جو بات پہ الٹیمیٹم چھوڑوں گا نہیں، یہ کر دوں گا، یہ آستینے چڑھا کے عمران خان کی حکومت میں منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے آتے تھے، اب غائب ہیں. جماعت اسلامی والے دوست ہمارے بتائیں کیا کہتے ہیں. ہمارے جماعت اسلامی والے دوست ابھی امریکہ کی غالباً جو تقریبات تھی 249واں 250واں دن، سب سے آگے موجود تھے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب امریکی سفارت خانے کے اندر. اب وقت ہے کہ ہم ان کو دیکھیں. جماعت اسلامی والوں کو جیل کے اندر پڑا ہوا عمران خان، مذمت کرو. اب ہم دیکھیں کہاں ہیں. اقرار الحسن بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن اقرار الحسن ایک چیز پر عمران خان کیا کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی مذمت کر دی، پی ٹی آئی نے بھی ٹرمپ کا نام نہیں لیا، پی ٹی آئی نے بھی امریکہ کی مذمت کر دی. لیکن اقرار الحسن صاحب جس طرح سے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب ذرا اسی طرح سے آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں، اسی طرح سے ذرا اب آپ حکومت سے پوچھ کے دکھائیں، بتائیں ہمیں کیا سوچ رہے ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب کا دورہ روس تھا، بڑا شور مچا کے جناب، روس یوکرین جنگ کیا بیڈ ٹائمنگ تھی. اب آصف منیر صاحب کا یہ جو دورہ امریکہ اور اس کے بعد لنچ بھی ہمارے ہاں سے بات ہوئی کہ کیا بات ہے، دنیا میں واحد آرمی چیف فیلڈ مارشل
کہ جن کو ٹرمپ نے اس طرح سے ملاقات اور حکومت کے بغیر، کیا بات ہے۔ اب اس دورے کے نتائج تو ہمارے ہاں جو ٹاؤٹس اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر انہوں نے بڑا انت مچایا ہوا تھا، اب بیچارے ایسے اپنی دم اپنے منہ پہ لپیٹ کے پڑے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔